बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और पाकिस्तान में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसी सियासी जमात मार्ज़ वजूद में आएगी जो सियासी लड़ाई को माशरती लड़ाई में बदल देगी, माशरे को तकसीम कर देगी और वो याजूज माजूज की तरह हर सू फैल कर माशरे में सिर्फ इंतशार लाने का बायस बनेगी। ऐसा हो रहा है बदकिस्मती से। अगर कोई शलवार कमीज पहन ले तो उस जमात के लोग कहते हैं ये तो हमारे कायद ने ज़िंदगी में पहली मरतबा पहनी थी, लोग उसकी नकल कर रहे हैं। अगर कोई पौधा लगा दे तो वो कहते हैं ये तो हमारे कायद ने पौधा लगाया था, बाकी उसकी नकल कर रहे हैं। कोई जूती पहन ले, पेशावरी चप्पल पहन ले तो कहते हैं ये तो हमारे रहबर लीडर पेशवा ने किया था और बाकी तो उसकी नकल कर रहे हैं। जो जमात खुद नकल की बुनियाद पे बनी हो उसको इस तरह की बातें वैसे जेब नहीं देती। ऐसी नस्ल तैयार हो चुकी है जो किसी को भी स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं। उनके नज़दीक ना किसी कौमी हीरो की वैल्यू है, ना किसी बड़े आदमी की वैल्यू है, ना मुआशरे में जो लेजेंड्स होते हैं उनकी कोई हैसियत है। मैं शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूँ। शाहिद अफरीदी अच्छा खिलाड़ी था या बुरा खिलाड़ी था वो सब जानते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तानी कौम का हीरो रहा है। और अगर आप क्रिकेट में मुकाबला करें तो बेशक इमरान खान के रिकॉर्ड उनसे कहीं ज़्यादा है और इमरान खान एक मुस्तनद ऑलराउंडर थे और ट्रस्ट वर्दी ऑलराउंडर थे, लेकिन शाहिद अफरीदी भी पाकिस्तानी कौम का हीरो रहा है और उसने बहुत मैच जिताए हैं पाकिस्तान को, और जिनमें एक 2020 वर्ल्ड कप भी शामिल है। तो इसके बावजूद अब शाहिद अफरीदी को इसलिए बुरा भला कहा जा रहा है कि वो इमरान खान की नकाली कर रहा है और उस जैसा सूट पहन रहा है और वो इमरान खान जैसी चप्पल पहन रहा है। वो इमरान खान जैसा हीरो बनने के लिए निकला है। चूँकि वो क्रिकेटर है तो उस पर इल्ज़ाम ये है कि चूँकि वो इमरान खान को प्रेज़ नहीं करता, इमरान खान की तारीफ़ें नहीं करता। तो आज मुझे समझ में आई कि बहुत से क्रिकेटर इमरान खान की तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं और उनकी हर वक्त जो है बड़ाई क्यों बयान करते हैं, क्योंकि ये सब बचना चाहते हैं उन ट्रोलर से, उन वहशी दरिंदों से, उन याजूज माजूज से जो उनके पीछे पड़ जाते हैं, लट लेकर पीछे पड़ जाते हैं। अब ये शाहिद अफरीदी के पीछे पड़े हुए हैं। आप कोई बात इमरान खान के खिलाफ कर दें, खिलाफ ना भी करें, उनके हक में ना करें, तो उनके ट्रोलर कहते हैं ये उस वक्त कहा था जब इमरान खान को गोली लगी थी। भाई इमरान खान को गोली लगी तो उसका क्या ताल्लुक? अगर उसको नहीं इस बात से गरज के इमरान खान को गोली लगी नहीं लगी, वो इमरान खान को लीडर मानता है नहीं मानता, वो उनको वोट देता है या नहीं देता, लेकिन उसकी अपनी एक राय है और इस माशरे में उसका अपना एक रोल है, अपना एक किरदार है। वो किरदार सबके सामने है। तो मैं कोई शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात का मोतरफ हूँ कि क्रिकेट में उनकी बड़ी खिदमात हैं और उसके अलावा भी उसकी जो फैमिली लाइफ है वो स्कैंडलाइज नहीं है। पूरे हर किस्म की उसकी जो लाइफ है वो स्कैंडल से पाक है। तो ये सारे यूथ ही उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको उनको लग रहा है कि ये इमरान खान के लिए, इमरान खान के मद्दे मुकाबल खड़ा किया जा रहा है। भाई इमरान खान का मद्दे मुकाबल को हो नहीं सकता। इमरान खान अपनी ज़ात और नौयत की एक वाहद जो है वो क्या कहते हैं शख्सियत है, जो जिसे हम कहते हैं नाबगाए रोज़गार शख्सियत, जिनको कोई कल्ट कहे, जिनको कोई पीर कहे, जिनको कोई मुर्शद कहे, जिनको कोई अपना जो मर्ज़ी मान ले, ये उसकी मर्ज़ी है। ये उसके अपने दीन ईमान और आखिरत पे मुनहसर है कि वो अपने लिए कौन सा रास्ता चूज़ करता है, और अगर वो समझता है वो सही है तो 100 बिस्मिल्लाह करता रहे। लेकिन बहुत से लोग इस रास्ते को नहीं मानते, वो इन चीज़ों से बिल्कुल परे हैं। वो इतनी ज़्यादा अकीदतमंदी या अंधी अकीदत में मुब्तला नहीं होना चाहते। तो मैंने इसलिए शुरू में शाहिद अफरीदी का जिक्र किया कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है शाहिद अफरीदी को जितनी बुरी बुरी गालियां दी जा रही हैं, वो डिज़र्व नहीं करता। वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर चुका है। अगर आपको नापसंद है तो आप इग्नोर कर दें। जैसे पीटीआई के बहुत से लोगों को नापसंद है, लेकिन हर वक्त उनका जिक्र नहीं होता, लोग इग्नोर कर देते हैं। अब मरियम नवाज एक जगह पौधा लगा रही थी तो जी कॉपी कर रहे हैं। ये नहीं, हद हो गई है। इनको लगता है कि दुनिया में इमरान खान से पहले कुछ नहीं था और इमरान खान के बाद कुछ नहीं है। अब एक नई शुदनी छोड़ी है इन्होंने। राना सलाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया कहीं पे और उन्होंने कह दिया कि हम मुश्किल में फंस गए हैं, और उन्होंने बताया कि ये इमरान खान एक ऐसी तबीयत का आदमी है जो कि जिसके ज़हन में सिर्फ नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है। ये अपने मुखालिफिन से हाथ नहीं मिला सकता। तो अब इसकी एक बड़ी फॉलोइंग है। तो अब माशरे में ऐसे आदमी की क्या जगह होती है कि जो कि बिल्कुल ही यानी एक बगावत की हालत में हो, मफाहमत की बात ना करता हो, या वो
معاشرے کو جوڑنے کی بات نہ کرتا ہو, وہ تقسیم کی بات کرتا ہو, چاہے وہ تقسیم کسی بھی بنیاد پہ ہو. وہ حل جو ہے اس کا یہی ہے کہ اگر اس کا بس چلا تو وہ پھر یہ تباہی لے کے آئے گا, اگر اس کا بس نہ چلا تو رانا صاحب, ملک اور قوم رانا صاحب آپ ایک بڑے جید سیاسی کارکن ہیں, جب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ اگر یہ بات یعنی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی ریکنسیلیشن ممکن نہیں, کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی, تو یہ تو ہم پھنس جائیں گے, پھنس گئے ہیں, پھر بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. نہیں حبیب اکرم صاحب, بری طرح سے پھنس گئے. معاملہ یہ ہے کہ ہم ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہم اب اس سے نکلنا جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی چلے میں ناممکن نہیں کہتا لیکن مشکل ترین ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ 4 سال برسے اقتدار رہا ہے جی. اس نے 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا, بیٹھ کے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. جب ملک کے اوپر حملہ ہوا, وہ پلوامہ والا جو واقعہ ہوا تھا, اور اس وقت اس شام کو یہ خطرہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ میزائل حملہ کرنے والا ہے پاکستان کے اوپر, ہر بندہ فکر مند تھا. آرمی کی قیادت نے, اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے ہم انہیں بریفنگ دینا چاہتے ہیں. بریفنگ لینے کے لیے پوری اپوزیشن جو ہے وہ کمیٹی روم 2 جو ہے پارلیمنٹ بلڈنگ کا, وہاں پہ 1.5 گھنٹہ منتظر کی رہی. 7 دیوار مشترک ہے پرائم منسٹر چیمبر کی, وہاں پہ موصوف بیٹھے تھے. آرمی چیف نے بقول ان کے منتیں بھی کی اور کہا کہ آئیں, آپ کی سربراہی میں میٹنگ ہوگی تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے بریف کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا, میں نے تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں, میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا. وہ وہاں پہ نہیں آیا. رانا صاحب, یعنی میں یہ بات جو کر رہا ہوں میں یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اوپر کر رہا ہوں, اور باقی آپ اس کو نوٹ فرما لیں. آگے آنے والے میرا خیال ہے 6 ماہ میں 1 سال میں فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ جو قضیہ ہے اب اس سے اور زیادہ دیر ملک برداشت کر ہی نہیں سکتا, تو یا ایدر وے ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. جب انسان پہ برا وقت پڑتا ہے تو برے سے برے تعلقات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور لوگ جو ہے مل کر حالات اور واقعات کا مقابلہ کرتے ہیں, یہی دنیا داری ہے. لیکن عمران خان صاحب اس کام کے لیے بنے نہیں ہیں. انہوں نے ایک اپنا علیحدہ دنیا بنائی ہے, اور دنیا کو ماننے والے بڑے لوگ ہیں. رانا صلی اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ان سے تو بات نہیں ہو سکتی, نہ یہ ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہیں, نہ یہ کسی اور کام کے لیے تیار ہیں, اور ایک تعداد ان کو فالو کر رہی ہے. تو انہوں نے جناب اب شور مچانا شروع کر دیا, اوہو یہ تو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, انہیں قتل کر دیا جائے گا. بھئی عمران خان کو قتل کرنے سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا تو بہت پہلے ہی کام کیا جا سکتا تھا, لیکن اور اس وقت کیا جا سکتا تھا جب اس کا جب یہ کر دیا جاتا تو اتنا زیادہ ریاکشن نہ ہوتا. اب تو عمران خان صاحب ایک سمجھ لیں وہ بوتل سے نکلا ہوا جن بنے ہوئے ہیں, اور 8 فروری کے الیکشن نے اور اس کے نتائج نے تو انہیں اور زیادہ طاقت اور تقویت دی ہوئی ہے. تو اسی بنیاد پہ وہ سب کے گریبان پکڑتے ہیں, سب کی بے عزتیاں کرتے پھرتے ہیں. آپ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ دیکھیں علی امین گنڈا پور, اور اس کی آپ کیفیت دیکھیں, وہ صبح الگ کیفیت میں ہوتا ہے, دوپہر میں الگ کیفیت میں ہوتا ہے, شام میں الگ کیفیت میں ہوتا ہے. وہ ایک طرف وزیر اعظم ہاؤس جاتا ہے اور وزیر اعظم سے ملاقات بھی کرتا ہے, ان کے ساتھ ان کی تعریفیں بھی کرتا ہے, اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ یہ تو فارم 47 والے ہیں, یہ انلیگل ہیں, اور ان کی حیثیت کیا ہے, میں کیوں ان سے بات کروں. بھئی اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو نہ کریں. آپ خود سر کے بل چل کر جاتے ہیں, ملاقات بھی کرتے ہیں, اپنی وہاں پہ ڈیمانڈز رکھتے ہیں. جب وہ ڈیمانڈز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لیگل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ یہ والا پروسیس اڈاپٹ کریں تو یہ کام ہو جائے گا. لیکن ان کو جلدی ہے کہ وہ چیف سیکرٹری اپنی مرضی کا لگائیں, آئی جی اپنی مرضی کا لگوائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ آسان سی سیدھی سی ہے کہ وہ کے پی کے میں جو مقدمات پچھلے 3-4 سال کے عرصے میں یا اس سے بھی کم عرصے میں, جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ مقدمات ہوئے ہیں, وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ ان کے اپنے مقدمات ہیں, تو ان کو ختم کرنا ہے. تو مرضی کا آئی جی ہوگا تو یہ بات بنے گی, اور مرضی کا چیف سیکرٹری ہوگا تو وہ دباؤ ڈال کر انتظامی فیصلے کر سکیں گے. کے پی کے اسمبلی کا اجلاس ابھی تک نہیں بلایا گیا. کے پی کے میں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جو ہے وہ یعنی وزراء کام نہیں کر رہے. تو حالات کیا ہیں؟ پاکستان کے ایک صوبہ بالکل غیر فعال ہوا پڑا ہے. اور کل جو ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا جس میں آرمی چیف خود موجود تھے, فیسیلیٹیشن کونسل والا, اس میں یہ صاحب بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ جی بجلی چوروں کو پکڑنا چاہیے, گیس چوروں کو پکڑنا چاہیے,
اور ہم پکڑیں گے خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اتنی لیکیج ہے کہ اگر وہ لیکیج رک جائے تو پاکستان کو اربوں ڈالر جو ہے بچ سکتے ہیں، اور یہ جو ہم ٹکے ٹکے کے لیے محتاج ہیں، پاکستانی قوم بھیک مانگنے پہ آئی ہوئی ہے۔ کے پی کے یہ عمران خان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ جتنے عرصہ 10 سال سے کے پی کے میں ہے، کے پی کے آج بھی خزانہ خالی ہے، آج بھی یعنی ان کو اتنی رقم ملتی ہے جتنی دیگر صوبوں کو ملتی ہے، سندھ کو ملتی ہے یا پنجاب کو ملتی ہے، بلوچستان کو ملتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی دیوالیہ کیوں ہوا ہے؟ تو اس کی وجہ سیدھی سیدھی ہے کہ وہاں پہ لوٹ مار ایسی ہے کہ اس کا کوئی حساب مانگے تو پھر اس کی ایسی تیسی، تو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا اوقات ہے، تو بھائی نہ ملے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ ایک صوبہ بغاوت کی ایک عملی تصویر بنا ہوا ہے، ایک طرف پاؤں پکڑتے ہیں، دوسرے طرف گریبان پکڑتے ہیں، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک تمام لوگوں کا یہی حال ہے۔ اچھا وہ یہ جو بڑکے مارتے ہیں یہ اپنے فالوورز کے لیے مارتے ہیں تاکہ وہ اسٹیٹمنٹ کو لے کے اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈھول بجائیں اور کہیں دیکھیں کتنا زبردست کام کیا، کیونکہ سب کا انہوں نے مزاج ایک جیسا بنا دی، وارئرز۔ حامد میر صاحب نے بھی کل پرسوں کوئی کسی کو بتایا کہ جناب عمران خان کے پاس لوگ گئے تھے تو اس نے کہا میں مر جاؤں گا مگر ڈیل نہیں کروں گا، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، جبکہ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں جیل کے اندر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجے جانے کی تیاری ہے، اور مسئلہ یہ کہ وہ ان کو صرف سعودی عرب جانے کی اجازت ہے، کیونکہ سعودی عرب ان کی گارنٹی دینے کو تیار ہے، باقی جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے برطانیہ یا امریکہ بھیج دیا جائے، لیکن وہ ممالک ان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ گارنٹیاں لینے دینے کی بات میں نے آپ کو شاید کسی پروگرام میں بتائی بھی تھی، تو معاملہ وہاں پہ اٹکا ہوا، یہ سعودی عرب جانا نہیں چاہتے، انہیں پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، اب یہ وہاں جائیں گے تو ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہونا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے جو ان کی پتلونیں اتاری ہوئی ہیں تو پھر ان کو اندر سے ڈر بھی لگ رہا ہے، تو یہ وہاں جانا نہیں چاہتے۔ ایک سٹوری یہ ہے کہ وہ ڈیل کر کے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سارا دباؤ اس لیے بڑھا رہے ہیں، یہ ساری جو ہوا میں تیر چھوڑے جا رہے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے گا، ان کو یہ کر دیا جائے گا، ان کو وہ کر دیا جائے گا، 6 مہینے میں حکومت چلی جائے گی، پاؤں پکڑ لے گی، اور یہ نواز شریف لندن بھاگ جائے گا، تو یہ ساری باتیں وہ یعنی وہ ایک پلان کے تحت کر رہے ہیں تاکہ وہ جو معاشرے میں انتشار ہے نا وہ پھیلتا رہے۔ یہ ان کا ایک بنیادی ہمیں موٹو نظر آتا ہے، معاشی استحکام، سیاسی استحکام، اس سے فی الحال تحریک انصاف کوسوں دور ہے، اور ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ یا تو ہمیں آپ حکومت دے دیں، عمران خان کو رہا کر دیں، اور باقی سارے جو ہے وہ نکل لیں۔ اور رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے منتقم مزاج ہیں عمران خان کے، اگر یہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے قانون کی پاسداری نہیں کرنی کہ قانون کے مطابق کسی کے خلاف کارروائی ہو، انہوں نے چن چن کے ٹارگٹ کرنا، جس طرح انہوں نے پہلی مرتبہ حکومت میں آنے کے بعد کیا تھا۔ تو یہ جو ان کا انتقامی مزاج ہے نا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ آج ایک بڑی آپ نے سٹوری دیکھی ہوگی کہ تو آج ایک بڑی سٹوری جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے تھی، یہ بڑی المناک تو آج ایک بڑی سٹوری جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے تھی، یہ بڑی المناک اور دردناک اور عبرتناک سٹوری ہے کہ ایک سٹنگ جج کو اس کی نوکری سے اس لیے ہٹا دیا گیا کہ وہ طاقتور حلقوں کی مرضی کے فیصلے نہیں دے رہا تھا، اور اب اور جسٹس قاضی فائصہ جس کے بارے میں میری جو کنوکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے عہد میں جی رہے ہیں، ان کے فیصلے کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے، لیکن جو فیصلے انہوں نے کیے وہ انہوں نے آؤٹ آف دی باکس کیے ہیں۔ مثلا یہ جو فیصلہ جیسے شوکت صدیقی والا ہے، اس کے پیچھے جو کھڑے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ طاقتور ادارے کے لوگ تھے، جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، ایک نہیں اسٹیبلشمنٹ کے دونوں ٹولز فوج اور عدلیہ دونوں پیچھے کھڑے تھے، اور ان کا کیا وہ فیصلہ ریورس کر دینا یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہی کارنامہ، ان کا کمال ہے، اور اس لیے کہ وہ اپریٹ جج ہے، وہ ان سے خوفزدہ نہیں ہے، کس سے بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایسے جج کو برطرف کیا جو بڑا طاقتور جج تھا، جو بڑا قریب تھا، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کو انہوں نے برطرف کیا، اور جسٹس شوکت صدیقی کو انہوں نے ریسٹور کیا۔ اب ریسٹور تو انہوں نے کر دیا، یہ وہ کر سکتے تھے، لیکن جو کچھ جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ہو چکا ہے ماضی میں، اور ان کو ایک یعنی ان کی جاب سے ہٹایا گیا، ان کو اتنا عرصہ سفر کرنا پڑا، اور ان کی سپریم جوڈیشل کونسل سے برطرفی کرائی گئی۔ اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا ثاقب نثار، جو کہ ایک ٹرائکا بنا ہوا تھا، عمران خان، جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید اور باجوہ صاحب بھی اس میں شامل تھے،
وہ جنرل فیاض حمید کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا اکیلے نہیں کیا، اس میں سب لوگ شامل ہیں. تو جنرل فیاض حمید کو بھی ان لوگوں کی ظاہر ہے مرضی اور منشا یا ان کا ساتھ حاصل تھا، تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب جنرل فیاض حمید کے خلاف جب کارروائی کی آپ بات کرتے ہیں تو ادارے کے اندر سے خواجہ آصف کو دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ حکومت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید اور جنرل ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، یہ ریٹائر ہو کر بھی اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، ان کو کوئی عدالت طلب نہیں کر سکتی. جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں فیاض حمید صاحب کو طلب کیا گیا تھا تو انہوں نے ایک ریٹن جواب لکھ کے بھیج دیا تھا، وہ نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا میں کیوں پیش ہوں، ہٹا دیا تو ہٹا دیا، آپ نے جو کرنا وہ کر لیں. تو جسٹس شوکت صدیقی انہوں نے کہا، ابھی ان کا میں کوئی انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے الزامات کے حوالے سے تحقیقات بڑی ضروری ہیں، الزامات سچ ثابت ہو جائیں تو انہیں سزائیں دیں اور غلط ثابت ہو جائے تو مجھے ڈی چوک میں لٹکا دیں. جج جسٹس وقار سیٹھ مرحوم، انہوں نے بھی ایک فیصلہ دیا کہ مشرف کو لا کر ڈی چوک پہ لٹکایا جائے. اور اب جسٹس شوکت صدیقی بھی خود کہہ رہے ہیں کہ یا مجھے یا پھر ان کو جنہوں نے سب کچھ کیا ان کو ڈی چوک میں لٹکائے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. پاکستان کی جو ایک سسٹم ہے اس نظام کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ طاقتوروں کے کیے ہوئے فیصلوں پر ان کو کچھ سزا دے سکیں اگر وہ غلط ثابت ہو جائے. ہاں فیصلے آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہیں، ان کو آپ بدل دیں، ان کو روک دیں، وہ مائٹ از رائٹ ہے، مائی ویز ہائی وے ہے. جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کا جو مائنڈ سیٹ آتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں بدل دیتا ہے. کل نواز شریف کے خلاف ایک پوری فضا بنی ہوئی تھی، دھڑا دھڑ کیس ہو رہے تھے، لوگ ان کے اندر تھے، بات کر نہیں سکتے تھے، اینکرز برطرف کیے جا رہے تھے. تو فضا بدل گئی ہے. آج ان کا ایک ہم خیال گروپ یا ان جیسے لوگ وہ آ گئے اقتدار کے اندر، تو انہوں نے سارا کچھ ریورس کر دیا. کل اگر عمران خان کے لوگ آ جاتے ہیں یا خود عمران خان آ جاتے ہیں اور وہ مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی کرے گا. تو یہی بہت سے لوگوں کو یعنی ان کے لیے فکر کا باعث بھی ہے. اب ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے جی سپریم کورٹ بدل گئی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ جو جج ہے 9 مئی کے ملزمان کو رہا کر رہے ہیں اور یہ فیصلے واپس ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ اب جو عدلیہ ہے اس کے اندر طاقتور حلقوں کا وہ غلبہ نہیں رہا، وہ کنٹرول نہیں رہا، وہ ہولڈ نہیں رہا جو ایک زمانے میں تھا. یعنی جو عدالتوں کے اوپر ایجنسیوں کا سایہ ہوتا تھا اور ایک یعنی ایسے رینک کا افسر جو کہ عام رینک ہوتا ہے، بہت سینئر رینک نہیں، وہ بھی سینئر جج کو کنٹرول کر لیتا تھا. اور یہ ہوتا رہا ماضی میں. عدلیہ کے ذریعے بہت ہی پاکستان کے اندر اہم تبدیلیاں اور فیصلے کیے گئے جو کہ ماضی میں صدور کے ذریعے کیے جاتے تھے، لیکن زرداری صاحب نے وہ کے اختیارات بھی گیو اپ کر دیے. تو پھر وہ سارا جو رخ ہے وہ عدلیہ کی طرف آ گیا کہ اب عدلیہ سے فیصلے لیے جائیں. تو یہ اب عدلیہ آزاد ہو گئی ہے، یا عدلیہ اس لیے آزاد ہے کہ قاضی فائزہ بیٹھے، اور قاضی فائزہ کو کوئی آسانیاں حاصل نہیں ہے، وہ ابھی بھی بہت سی چیزوں سے نمبرداز ماں ہے. وہ یہ فیصلے جو انہوں نے کر لیے وہ بڑی مہارت اور بڑی سمجھداری سے کیے ہیں کہ جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اگر وہ کہتے کہ لائے باجوہ کو، جنرل فیاض کو ڈی چوک میں پھانسی دیتے ہیں کیونکہ یہ سب کام انہوں نے کیا ہے، تو پھر ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کا تصور جو ہے وہ میں اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اب سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف انٹر کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. 6 رکنی نیا بینچ بنا ہے، جسٹس امین الدین اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، خود شامل نہیں ہیں جسٹس قاضی فائزہ. بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان شامل ہیں. یہ 25 مارچ کو یہ بینچ اپیلوں کی سماعت کریں گے. آپ بینچ کی فارمیشن دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر بڑا مشکل ہے کہ تمام جج جو ہے ان کو کسی ایک پیج پہ رکھا جا سکے. بہت سے ابھی جج ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ وہ شاید جسٹس قاضی فائزہ کے فیصلوں سے متفق نہیں ہے، یا ان کے ساتھ ان کا کوئی رائے کا اختلاف پایا جاتا ہے. ان میں کچھ تو ایسے جج ہیں نا جو بندیال کورٹ کا حصہ رہے ہیں، ان میں بھی 1-2 جج شامل ہیں، وہ بھی ابھی اس کا حصہ ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کو بینچ میں شامل نہیں کرنا ہوتا کیونکہ پھر وہ چیزیں کافی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. تو سپریم کورٹ بڑی محتاط طریقے سے بھٹو کیس کا فیصلہ کیا انہوں نے. اب یہ مظاہر علی اکبر نقوی کو نکالا اور
ان کو لے کر آئے ہیں جسٹس شوکت صدیقی کو، ان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا کہ ان کو تمام جو ان کی پرولیجز ہیں وہ ملیں گی. تو ایک بندہ جو نوکری پہ تھا اس کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا، اتنے سالوں سے وہ ذلیل ہو رہا ہے، اور اب آپ نے صرف یہ کر دیا کہ آپ نے اس کی تنخواہ بحال کر دی، اس کی پرولیج بحال کر دی. لیکن یہ پھر بھی کرج والا فیصلہ ہے. یہ 11 اکتوبر 2018 کو ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا. اب 2018 سے آج 2024 ہے، 6 سال اس بندے نے جس اذیت میں گزارے ہوں گے، اور صرف اس لیے کہ اس نے دباؤ قبول نہیں کیا اور اس نے جو اپنی رائے ہے اس کو مقدم جانا، اس کو اب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ریٹائرڈ جج تصور کیے جائیں گے، تمام مراد پینشن ملیں گی. تو پینشن مراد انہوں نے لے لی، لیکن کیا جو وہ بحیثیت جج فیصلے کر سکتے تھے اپ رائٹ یا صحیح قسم کے فیصلے، وہ کیا آج سسٹین نہ کرتے؟ اور پھر یہ سینئر جج تھے، انہیں چیف جسٹس بننا تھا، لیکن ان کو جب برطرف کیا گیا تو اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس بن گئے. اور اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں اور ان کے فیصلوں کے بارے میں سب جانتے ہیں. اور پھر اطہر من اللہ صاحب اسی وجہ سے پروموٹ ہو کے آج سپریم کورٹ کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹائر ہو جاتے. تو یہ بھی کتنی فارمیشن تبدیل ہو گئی. اب یہ فیصلہ اگر دیکھا جائے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اون کیا ہے، اور اون اس شرائط پہ کیا ہے کہ ساڈے بندے نے کچھ نہیں کہنا. اور آپ 10 فیصلے کر لیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، لیکن کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو اگر آپ کنوکٹ نہیں کرتے، ان کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتے، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ یہ علم تو سب کو ہے نا، یہ علم تو جنرل عاصم منیر کو بھی ہے. تو میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائصہ، پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف، یہ تینوں لوگ انتہائی مشکل حالات میں ڈیل کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں. ان کے سب کے نیچے جو لوگ ہیں وہ کلٹ کے پیروکار ہیں، سہولت کار ہیں، ذہنی طور پر منتشر ہیں. ان کو وہ ڈائریکشن، وہ سوچ اور وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو شاید کچھ اور لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. تو اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہے بقول ایک رپورٹر کے کہ اب چونکہ عدلیہ کے اوپر ریاستی اداروں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو اس لیے عدالتیں آزاد ہو گئی اور جج آزاد ہو گئے. تو چلے آزاد ہو گئے تو پھر اس کو تبدیلی سمجھ لیں کہ جی تبدیلی آ گئی ہے اور اب بات جو ہے وہ شاید بہتری کی جانب جائے. لیکن عمران خان کے کیسز انہی عدالتوں میں جانے ہیں، اور یہ جو تبدیلی کی فضا بنائی جا رہی ہے یہ ان ججوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دے جو پاپولر فیصلہ ہو. تو جو پاپولر فیصلے دینے کی عادت ہماری جوڈیشری کو رہی ہے، ہمارے میڈیا کو رہی ہے، ہمارا میڈیا جوڈیشری یہ پاپولر نیریٹو کے بڑا قریب چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ فیڈ بیک کے لیے ان کا بڑا ضروری ہوتا ہے. کوئی سیاستدان ہو، کوئی جوڈیشری ہو، کوئی میڈیا کے لوگ ہوں. آپ نے میڈیا کے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو آہستہ آہستہ جو پہلے عمران خان کی بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، اب وہ تھوڑے سے پلٹے ہیں. تو چلیں اس کو ہم کمال سمجھ لیتے ہیں، لیکن گزارش ہے پاکستانی قوم سے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے، اور وہ انہوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا تو ضرور ان کے ووٹ کو جو ہے وہ ملنی چاہیے، عزت ملنی چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے.